अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह का नाम लेकर हम इंशाअल्लाह अपनी आज की क्लास को शुरू करेंगे। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अत-तकासुर, और इंशाअल्लाह आज हम सूरत अत-तकासुर की आयत नंबर 8 यानी कि लास्ट आयत को शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। फिर उस दिन जरूर तुमसे तुम्हारी नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। आज हम जिस टॉपिक से इस आयत का आगाज करेंगे, इसकी इन डेप्थ स्टडी को शुरू करेंगे, हमारा टॉपिक है मुहासबतुन नफ्स। इंसान का जो तज़किया होता है, जो सेल्फ एवेल्युएशन होती है, इंशाल्लाह उससे हम आज के इस सेशन को शुरू भी करेंगे और इस मुहासबा को समझने के कुछ पहलू देखेंगे। टॉमस पेन का कोट आता है, अगर आप उसको थोड़ा सा भी गौर से सुने तो आपको लगता है कि जैसे वहां पर इस्लाम के मुहासबतुन नफ्स ही की डेफिनेशन दी गई है। टॉमस पेन लिखता है कि अ बॉडी ऑफ मैन होल्डिंग देमसेल्व्स अकाउंटेबल टू नोबडी ought not to be trusted by anybody। वो इंसान जो अपने अमल की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता या जो अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करता, असल में वो एक ऐसा इंसान बन जाता है कि जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो मुहासबा चाहे कुरान से मिले, सेल्फ वैल्यूएशन, सेल्फ मैनेजमेंट, डिसिप्लिन चाहे आपको बाहर की दुनिया से मिले, इट्स मोर और लेस द सेम थिंग। और इंशाल्लाह कुरान की आयत किस तरह से हमें इस सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ लेकर आती है, कैसे सूरत अत-तकासुर की लास्ट आयत हमें अमल के लिए बहुत गहरी ग्राउंड्स दे रही है, इंशाल्लाह आज हम अपनी इस आयत की स्टडी से इसी बात को सीखने की कोशिश करेंगे। जब हम बात जिम्मेदारियों की करते हैं तो जिंदगी अल्लाह ताला ने असल में हमें जिम्मेदारी के साथ ही अता की है। जब मैं इस दुनिया में आई और मैंने एक इंसान के तौर पर इस ज़िंदगी को अपनाया है, तो अल्लाह ताला ने समझे कि इंसान बनाकर कंधों पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी डाल दी है। वरना अगर आप कायनात को थोड़ा-सा भी गौर से देखें, ज़रा भी गौर व फ़िक्र करें तो मखलूक़ात की डाइवर्सिटी आपको अपने सामने नज़र आती है। इट्स इट्स अ डिफरेंट फील्ड जिसमें अगर आप कभी डॉक्यूमेंट्रीज या किताबें खोलकर बैठ जाएं तो कितनी स्पीशीज हैं जिनके ऊपर अभी भी जो साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं। आपको अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला चाहता तो मुझे इन स्पीशीज में से कुछ भी बना सकता था। अल्लाह की मखलूक़ात में कमी नहीं है। अल्लाह के मुख्तलिफ पैटर्न्स जिन पर अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात को ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके देता है, जो उनमें इनग्रेन्ड होते हैं, उस पे भी कमी नहीं है। वो चाहता तो हमें कुछ भी बना सकता था, मगर उसने हमें इंसान बनाया, डिग्निफाइड मखलूक बनाया है। उसने हमें 2 पैरों पर सीधा चलने वाली मखलूक बनाया है। हम 4 पैरों पर फेसिंग टुवर्ड्स अर्थ हम इस तरह नहीं चलते, हम सर उठाकर चलते हैं। सर उठाकर ज़िंदगी गुज़ारने वाली मखलूक उसने बनाया है। सोच समझकर फैसला करने वाली मखलूक बनाया है। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी भेड़-बकरी की तरह हैं। अल्लाह ने ना सिर्फ हमें शर्फ दिया है कि हमें एक ऐसी मखलूक बनाया जिसको बाकी तमाम मखलूक़ात सर्व कर रही हैं, बल्कि स्कॉलर्स कहते हैं कि इंसान को जज़्बात से मुज़य्यन ज़िंदगी देकर अल्लाह ताला ने हम पर बहुत एहसान किए हैं।
ہم انسانوں کو ایسی مخلوق بنایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک دوسرے کا احساس اور خیال ہے، ہم ایک دوسرے کو ایونیوز پرووائڈ کرتے ہیں۔ انسان بنا کر اللہ نے ہم پر ایک احسان یہ بھی کیا کہ اس نے ہمیں اس زمین کو فائدہ مند بنانے کے لیے عقل اور شعور دے دیا ہے۔ اللہ نے انسان بنا کر ہم پر یہ احسان بھی کیا کہ ہمیں اس طرح کا شعور دے دیا کہ ہم بغیر دیکھے رب تک پہنچ سکتے ہیں، اس رب کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لا سکتے ہیں، اس پر یقین کر سکتے ہیں، اس کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ہلکا سا گلمپس بس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ اتنا کچھ جس رب نے انسان بنا کر ہمیں عطا کر دیا ہے، تو کچھ ذمہ داری تو ہمیں اپنے کندھوں پر محسوس ہونی چاہیے۔ جو انسان اس ذمہ داری کے کسی بھی اینگل کو فیل کرتا ہے، وہ انسان محاسبہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ Actually to realize that what kind of a responsibility I have on my shoulders is محاسبہ، is self evaluation۔ اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں۔ اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے۔ اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکاثر کی اس آیت نمبر 8 میں لَتُسْأَلُنَّ کو مینشن کیا ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ، پھر اس دن ڈیفینیٹلی فور شور ایبسلیوٹلی تم سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی ہر انسان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کیٹیگری پر رکھ دیا ہے۔ اللہ ہر انسان سے اس کو دیے گئے مقام کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، جو بھی اللہ نے اس کو اس کی دنیا کی زندگی میں عطا کیا ہوگا۔ اور اگر ہم اپنے اپنے اوپر اس بات کو اس وقت پلیس کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو انکاؤنٹیبل بلیسنگز دی ہیں۔ کوئی کسی دوسرے کی نعمت پر نہ دیکھے، ہر کوئی اپنی اپنی نعمتوں پر ایک نظر ڈالنے کی کوشش کرے۔ لٹرلی آپ کو وہ کوٹ، وہ اردو کے الفاظ ہٹ کریں گے اگر آپ اپنی 6 10 12 32 نعمتوں کو ذہن میں لے کر آئیں گی جسٹ ود ان اے فریکشن آف سیکنڈ، جس میں شاعر نے کہا ہے قیامت تک سجدے میں رہے سر میرا اے خدا، کہ تیری نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ حقیقت ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر محسوس کریں۔ یہ ایک بیسک انٹرو میری آج کی بات کا تھا۔ اب میں تھوڑا سا صرف جو ہماری اس آیت نمبر 8 کے شروع کے 2 الفاظ ہیں اس پر آپ کا فوکس کرانا چاہوں گی، پھر we will proceed for the further explanations انشاءاللہ of the آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن۔ اگر آپ ثم کو دیکھیں تو اب الحمدللہ اتنا وقت میرے ساتھ آپ کو پڑھتے ہوئے ہو گیا ہے that you are capable enough to know کہ ثم جب بھی آتا ہے یہ حرف ہوتا ہے۔ عربک لنگوسٹک پرسپیکٹو میں اس کو حرف کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، ورڈ کی کیٹیگری میں نہیں رکھا جاتا۔ یہ جب آتا ہے تو اس کے بعد آنے والا مفہوم جو ہے وہ یہ مینشن کرتا ہے کہ یہاں پر آرڈر تو چل رہا ہے، یعنی جو پیچھے کانٹیکسٹ چل رہا تھا، لیکن اس آرڈر میں ڈیلے ہے، اس میں تاخیر ہوئی ہے۔ So whenever there will be حرف ثم in Quran, either you will focus on it while you are standing in قیام، حالت نماز میں ہوں، while you are doing your تلاوت، آپ اپنا قرآن پڑھ رہی ہوں، while you are doing your تحفیظ، آپ اپنا حفظ ریوائز کر رہی ہوں، یا آپ اس طرح سے کوئی کلاس اٹینڈ کر رہی ہوں، ذہن میں رکھیے گا ثم کے اندر کسی کام جو بات آگے بیان ہو رہی ہے اس کا تھوڑی دیر کے بعد، کچھ وقفے کے بعد، کچھ ڈیلے کے بعد ہونا جو ہے وہ ثم کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پوری سورۃ التکاثر کو ایک پکچر کی طرح اپنے ذہن میں لے کر آئیں، اسٹارٹنگ ود الہاکم التکاثر، اللہ نے انسان کی دنیا کی زندگی کی ڈپکشن دی کہ انسان انٹرٹینمنٹ میں کھویا رہتا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبروں میں آ جاتا ہے، اور پھر آیا با آیا ہم نے جہنم کا ڈسکرپشن دیکھا، ہم نے آیا با آیا اس کے بعد جو ہے وہ قبر کا سٹیج دیکھا، ہم نے عالم برزخ سٹڈی کیا، ہم نے اس کے بعد انسانوں کا سور پھونکے جانے کے بعد ان کے دوبارہ قبروں سے نکالے جانے کا ذکر کیا، اور اب آپ کو دوبارہ سے جو آیت نمبر 8 میں ثم کے بعد
کا کانٹیکسٹ بتایا جا رہا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ وقت گزر گیا، یعنی عالم برزخ ختم ہو گیا۔ اب ثم لتسألن، جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ان کی قبروں سے نکالنے کے بعد روز محشر میں ایک ان لمیٹڈ ٹائم کے اندر انتظار میں کھڑا رکھنے کے بعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر حساب کتاب شروع کریں گے، اب اس ایک اسپیسیفک جو روز محشر کا سفیر ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے ثم لتسألن کے اندر۔ سو دس ثم از ایکچولی شوئنگ اے تاخیر، اے ڈیلے، جو کہ آپ کو اس طرح سے عربک حروف کے ذریعے مینشن کیا جاتا ہے۔ موونگ فارورڈ ود دا نیکسٹ ورڈ از لتسألن۔ لتسألن is the combination of three things، ہم پہلے پیچھے پڑھ آئے ہیں، so it's the same pattern۔ یہاں پر لام زبر جو ہے یہ لام تاکید ہے، تسألو یہاں پر جو ہے وہ ورب ہے، فعل ہے، and the نون مشدد، نون تشدید والا at the end is actually نون ثقیلہ۔ and I have told you initially in classes کہ جب بھی یہ کسی لفظ کے شروع میں لام زبر لا، پھر فعل، اور اس کے بعد یہ نون مشدد آ جائے، that's the ultimate point in Arabic linguists، کہ جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ اس سے زیادہ emphatic way میں بات ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ضرور، ایبسلیوٹلی، یقیناً تم سے سوال کیا جائے گا، یعنی کہ یہاں پر بہت زیادہ تاکید کے ساتھ گفتگو کو لایا گیا ہے۔ اٹس ناٹ اے ریگولر اسٹائل آف اسپیچ، اٹس این ایمفیٹک اسٹائل آف اسپیچ۔ جیسے کہ بالکل کسی کام سے آپ کو بچے کو وارن کرنا ہوتا ہے، آپ کہتی ہیں میں تم کو لٹرلی بتا رہی ہوں، دس از دا وے جس میں آپ کسی کو بہت تاکید سے بولتے ہیں۔ تو اسکالرس کے مطابق جب یہاں لتسألن اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں ہر قرآن کے پڑھنے والے کو ایک سیریس وارننگ دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، غفلت میں زندگی نہیں گزار دینا، تم اپنے آپ کو اپنے نقصان سے خود بچا سکتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے آگے مشکل ٹرانسفر نہ کرو۔ ہم پیچھے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ پڑھ کے آئے ہیں، لیکن کلاسیکل سکالرز کے مطابق the آیا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ of سورۃ التکاثر and the آیا نمبر 8 لَتُسْأَلُنَّ، وہ کہتے ہیں اگر آپ ان دونوں کا کمپیریزن کریں تو جہیم سے بھی زیادہ جو خوف زدہ کرنے والا ایلیمنٹ ہے اکارڈنگ ٹو کلاسیکل سکالرز، وہ سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 8 میں ہے۔ although کہ ہم پڑھ آئے کہ جہنم ایک مخلوق ہے، although ہم پڑھ آئے کہ اس کو 70,000 جو لگامیں ہیں ان سے باندھا گیا ہے، although ہم نے احادیث کے مفہوم سے یہ بات دیکھ لی کہ ہر لگام کو ہر وپ کو ایک 70,000 فرشتوں کی جماعت نے تھاما ہوا ہے، اٹس اے وائلڈ بیسٹ، although ہم یہ سب احادیث کی روشنی میں پڑھ آئے، but the point where this ayah is going to inshallah complete with the ayah number 8، کلاسیکل اسکالرس کے مطابق لَتُسْأَلُنَّ کا اسٹیج از فار مور انٹینس دین لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اس لیے کہ وہ بہرحال جہنم کا دیکھنا وہ ایک باہر کے ایلیمنٹ کو دیکھنا ہوگا، لیکن لَتُسْأَلُنَّ is a tough thing on each individual، اس لیے کہ اس کے اعمال کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، یعنی کہ لَتُسْأَلُنَّ روز محشر کے حساب کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا انہ من سئل یوم القیامت، یقیناً جس سے قیامت کے دن سوال کر لیا گیا، فقد ہلک، سمجھ لو اس کے لیے تو اب ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اس کا تو صرف اب ڈسٹرکشن ہے، اس کے لیے صرف تباہی ہے۔ بیکاز اگر میرے نامہ اعمال پر تھنک لائک دس آلویز، اگر میرے نامہ اعمال پر روز محشر اللہ تعالیٰ نے 10th of February 2022 پر انگلی رکھ کر پوچھ لیا کہ ایٹ دس مومنٹ what you were doing، جس سے صرف یہ پوچھ لیا گیا کہ یہ اس وقت کیا کر رہی تھی، سمجھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فقد ہلاکا، جس سے سوال کر لیا گیا اب اس کی پکڑ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں جب بھی حساب کتاب کا، جب بھی اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ آپ کے سامنے تلاوت میں یا آپ کے سامنے نماز کی آیات پڑھتے میں آئے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ مجھ سے میری نعمتوں پر
میری زندگی پر، میرے اعمال پر آسان حساب لیجیے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسان حساب کی ایکسپلینیشن مانگی، تو حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کوئی سوال نہیں کیا گیا وہ پاس ہے، اس کا حساب آسان ہے۔ ادروائز جس سے پوچھ لیا گیا، بتاؤ یہ کیوں کہا تھا، یہ کیوں کیا تھا، ایسا کیوں کرنے کی طرف قدم بڑھ گئے تھے، جس سے سوال پوچھ لیا گیا فقد ہلاکا، اس کی شامت ہے۔ سو آج ہم انشاءاللہ اسی لا تسألن ہی کے پیٹرن کو سمجھتے ہوئے اپنے آج کے ٹاپک کو محاسبۃ النفس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی محبت، اس کی رحمتوں کے اور اس کے کرم اور اس کی شان رحیمی کے پہاڑ ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن میں پہلے سے وارن کر دیا ہے۔ اسکالرز لکھتے ہیں یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی نالج پرفیکشن ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم کتنے forgetful کریچر ہیں۔ ہم بے شک بہت سے اعجاز دے کر، میریکلز دے کر، شرف دے کر، آنر دے کر ایک ایسی مخلوق بنائے گئے ہیں جس کو انسان کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک ایسی مخلوق ہیں جس میں نسیان موجود ہے، جو معلوم ہونے کے بعد بھی بھول جاتی ہے، جو جاننے کے بعد بھی بھٹک جاتی ہے، جو علم کے باوجود قدم عمل کی طرف نہیں بڑھا پاتی۔ تو پھر قرآن ریمائنڈر بنتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا پرفیکٹ مرسی ہے، اس کا کمپلیٹ کمپیشن ہے that he constantly sends us reminders and fuel through the آیات of قرآن۔ یہ اس کی رحمت ہے صرف۔ جب آپ کو قرآن میں ریپیٹیشن محسوس ہو، کبھی یہ نہ سوچیں پہلے بھی تو یہ بات آئی تھی، اب دوبارہ کیوں آ رہی ہے، I already know what this آیا is going to say، پھر دوبارہ اتنا ریپیٹیشن کیوں آتا ہے؟ ریپیٹیشن does give benefit، اس میں فائدے ہیں، اس کے اندر انسان کی غفلت کے مزاج کو دور کرنے کے ٹولز ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ ہم پر رحیم ہے، اسی لیے وہ ہمیں ان آیات سے ریمائنڈر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کس کو نہیں معلوم کہ حساب کتاب نہیں ہونا، کس کو نہیں معلوم کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کس کو نہیں معلوم کہ اس کے ایک ایک قدم کے بارے میں جو اس نے زندگی میں اٹھایا ہے، یہ جو اس نے جو بھی بات کہی ہے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اسی لیے قرآن میں بار بار ہمارے لیے اس آخرت کی تصویر کو ڈپکٹ کرتا ہے کہ دیکھو ابھی تک نہیں سنبھلے ہو تو اب سنبھل جاؤ، ابھی تک اپنی غفلت کو دور کرنے کا سامان نہیں کیا ہے، اب کر لو، جب تک زندہ ہو you still have time۔ اللہ کو تم سے امید ہے، اللہ کو تم سے ایکسپیکٹیشن ہے۔ if he is showing you a sun each day and each morning، اس کا مطلب ہے اس کو تم سے امید ہے کہ تم اس کی رحمت سے اپنی اصلاح کی طرف پلٹو گے۔ اللہ قرآن میں بار بار حساب کتاب کو اور سوالات کو اور اکاؤنٹیبلٹی کو مینشن کرتا ہے تاکہ ہم اپنی نسیان اور لیزینس سے باہر آ جائیں۔ اس لیے اس کا کلام ہمیں ایجوکیٹ کرتا ہے، اس لیے اس کے سامنے، اس قرآن کے سامنے بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کے سامنے جو بیٹھتا ہے وہ قرآن اس کو خود موو کرتا ہے۔ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، یہ خود دلوں کو انسپائر کرتا ہے۔ اور کیوں انسپائر کرتا ہے، کیوں موو کرتا ہے، کیوں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیوں کبھی کبھی دل اس کے سامنے بس دل چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے جھکا کر بیٹھ جاؤ اور بالکل خاموشی سے بس اللہ کے کلام کے اوپر سوچتے رہو، جو سنا ہے، جو پڑھا ہے، جو محسوس کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ کیفیت ہمیں عطا کی ہوتی ہے تاکہ ہم جب اس کے سامنے اس کو فیس کریں تو ہم سیفلی اس کو فیس کر سکیں۔ یہ مصحف جس کے ہر صفحے پر وداؤٹ ایگزیجریشن، ہر صفحے پر جنرلی جو قرآن آپ کو ایک پرنٹڈ فارم میں ملتا ہے، جو آپ جب حج یا عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں تو پاکستانی رسم الخط کے اندر آپ کو جو قرآن دیا جاتا ہے اس کے اراؤنڈ 600 پیجز ہیں۔ سو اگر میں جو لوگ حفظ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ رسم عثمانی اگر آپ اور پاکستانی مصحف کو ٹیلی کریں تو مور اور لیس پیج کا جو آیات کا سٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ آتی ہے پیج پر وہ ایک ہی جیسی آتی ہے۔ سو یہ آلموسٹ ہر صفحے پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کہیں نہ کہیں ڈال دیا، حساب کتاب کا ذکر رکھ دیا، روز محشر کا ذکر رکھ دیا، موت کا ذکر رکھ دیا۔ اتنا ویوڈ ڈسکرپشن کیوں رکھا ہے؟
وجہ معلوم ہونی چاہیے نا، آپ کا بچہ آپ سے پوچھے، آپ کے آپ کی دوست آپ سے پوچھے، آپ کی بہن آپ سے پوچھے، آپ کا بھائی آپ سے پوچھے، آپ قرآن پڑھتی ہیں، یہ بتائیں ہر پیج کے اوپر اللہ تعالیٰ کیوں جہنم کا، موت کا، سوال جواب کا ذکر کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں، اس کی سمپل وجہ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ اپنی محبت میں ایسا کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے اصلاح کے راستے پر آ جائیں۔ اللہ جانتا ہے ہماری ایک خوبی جو ہماری مولڈنگ کیپیسٹی ہے۔ اللہ جانتا ہے ہماری خوبی جو ہم میں ایمان کے ساتھ بہترین ٹرانسفارمیشن کی توفیق اس نے ہمیں دی ہے۔ تو وہ اس صلاحیت کو جانتے ہوئے وہ ہمیں بار 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 قرآن میں ایسی آیات دیتا ہے جو ہمیں موو کر دیں، جو ہمارے دل کو آخرت کے ساتھ اٹیچ کر دیں، جو ہمارا ایمان بالغیب مضبوط کر دیں۔ یہ بھی فیکٹ ہے کہ انسانوں میں یہ جو صلاحیت ہے نا ٹرانسفارم ہونے کی، اٹ کین گو آئیدر وے، اور زیادہ تر لوگ تو اس کو غلط طرف ہی ٹرانسفارمیشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ اکثریت کو آپ دیکھیں، اکثریت اپنے اندر پازیٹیو ٹرانسفارمیشن نہیں لے کر آتی ہے۔ اکثریت کی ٹرانسفارمیشن مٹیریلسٹک ہوتی ہے، دنیاوی ہوتی ہے، بہت سپرفیشل ہوتی ہے۔ لیکن کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر بہتری کی طرف ایمان والی ٹرانسفارمیشن میں آ جاتے ہیں۔ ٹرانسفارمیشن اڈاپٹ کرنا by living intellectually in this world is nature, is a human nature, is a part of human essence. چوائس ہوتی ہے ہمارے پاس، کس نے کون سی والی ٹرانسفارمیشن اڈاپٹ کی۔ انسان زندگی میں یا تو برائیوں کی طرف تیزی سے جاتا ہے یا نیکیوں کی طرف تیزی سے آتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک ہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اگر معاملہ ان بٹوین، ان مڈل، بین بین ہے تو اس میں انسان کا امتحان سخت ہوتا جاتا ہے، اس لیے کہ پھر دیر از اے چانس دیٹ پرسن ول سلپ اوے، اللہ نہ کرے۔ لیکن یہ اللہ نے انسان میں خوبی رکھی ہے، انسان کو عقل دے کر، کہ انسان اپنے آپ کو مولڈ کر سکتا ہے حالات کے مطابق۔ انسان بہتری کی طرف بھی آ سکتے ہیں، انسان جو ہیں وہ گناہوں کی اور غلطیوں کی دلدل میں بھی پھنس سکتے ہیں۔ سو صرف آپ نے اس وقت کرنا کیا ہے؟ جسٹ فیل دیٹ قرآن از موونگ یو فرام ان سائڈ، آپ کے دل کو ٹچ کر رہا ہے۔ آپ کو رب کا کلام لَتُسْأَلُنَّ، جسٹ فوکس آن ون ورڈ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں تم سے سوال ہوگا۔ کس چیز کا سوال ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا، بٹ ایٹ دس پوائنٹ مجھے اپنے آپ کو صرف یہ ریمائنڈ کرانا ہے کہ دیکھیں مجھے ذمہ داری دے کر اس زمین پر بھیجا گیا ہے۔ میں اس زمین پر بے سکونی میں وقت ضائع کر دوں، ناخوش ہو کر ناشکری میں اپنے ذمہ داری کو نبھا نہ پاؤں، یا میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ میں جو کروں اس کو ویلیویبل کر جاؤں، میں جو بولوں اس کو ویلیویبل کر جاؤں، میں جو قدم اٹھاؤں، میں جو چوائس کروں اس کو اپنے رب کی نظر میں ویلیویبل کر لوں۔ صرف ایک اکاؤنٹیبلٹی کا احساس انسان کی زندگی میں اس کے کیے جانے والے ہر عمل کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ the thing جس کو ہم اس وقت محاسبۃ النفس کہہ رہے ہیں، اگر آپ نے اس کا پنچ لائن سمجھ لیا، آپ اپنی زندگی میں بات کریں گی، آپ اپنی زندگی میں ذمہ داریاں نبھائیں گی، آپ گھر سنبھالیں گی، آپ ماں باپ کی خدمت کریں گی، آپ بچوں کے ساتھ اپنی ہاؤس مینجمنٹ کریں گی، یا آپ کسی ورک پلیس کے اوپر جہاں آپ جاب کرتے ہیں آپ وہاں اپنے کولیگز اور اپنے کام کے ساتھ معاملہ کریں گی، ایوری تھنگ وٹ ایور یو ول ڈو ود ایکسلنس۔ صرف اگر آپ کے اندر محاسبۃ النفس ڈیولپ ہو جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی جب آپ محسوس کریں گی، جب آپ مائنڈ فل ہو جاتے ہیں آپ محاسبہ شروع کر دیتے ہیں، اور وائس ورسا، جب آپ محاسبہ شروع کر دیتے ہیں تو آپ مائنڈ فل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مقصد ہے قرآن کے سامنے بیٹھنے کا، میرا آپ کا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ہم یہاں ہر تھرسڈے کو قرآن سے کچھ اپنے لیے انسپریشنز لینے کے لیے بیٹھتے ہیں، سوائے ایک مقصد کے کہ ایسا علم مجھے مل جائے کہ میں اپنی زندگی کو اپنے رب کے دیے ہوئے ویژن کے مطابق ڈھال سکوں۔ میں یہاں سے جو علم حاصل کروں میں اس کو فوراً اپنی زندگی پر اپلائی کرنا شروع کر دوں۔ دس از دی اونلی پرپس آف ارینجنگ دیز کلاسز، چاہے وہ میں کنڈکٹ کرنے کے اینڈ پر بیٹھے ہوں یا آپ اٹینڈ کرنے کے اینڈ پر بیٹھے ہوں۔ دس از دی اونلی پرپس، ورنہ آپ اور میں دوپہر میں جا کر سو بھی سکتے ہیں،
آپ اور میں جا کر جو ہے وہ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ اور میں جو ہے وہ اپنا وقت کسی کتاب کو پڑھنے میں، کسی گیم کو دیکھنے میں بھی لگا سکتے ہیں۔ بٹ اف یو آر سٹنگ اینڈ انویسٹنگ یور ٹائم، دین ٹیل یور سیلف کہ یہ جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کا فروٹ بھی مجھے چاہیے، اور اس کا فروٹ آپ کا محاسبہ کی شکل میں آپ کی زندگی کا حصہ بننا چاہیے۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں اور ہم، مثال کے طور پر آپ نے کوئی کلاس اٹینڈ کی، اس کلاس میں آپ نے سیکھا کہ مسلمان، مومن، محسن وہ شخص ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے۔ That's a simple thing جو ہم اکثر و بیشتر قرآن کلاسز میں سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم قرآن کلاس کے بعد، وہ لیکچر سننے کے بعد جب اپنی لائف میں واپس جاتے ہیں، اپنی زندگی میں واپس جاتے ہیں اور وہاں ہم کسی اپنے گھر والے کا، بچے کا، کسی بہن بھائی کا کوئی بلنڈر دیکھتے ہیں جس میں وہ غلطی کرتے ہیں، وہاں ہم سے معاف نہیں کیا جاتا۔ ابھی تو سن کر آئے تھے قرآن کی کلاس میں، وہ ٹرانسفارمیشن ہمیں اپنی زندگی میں نظر آنی چاہیے تھی وایا آر عمل، کہ جب کوئی بلنڈر کرتا تو ہم اس کو معاف کر دیتے، لیکن ہم نہیں کر پاتے۔ اس کا مطلب ہے ابھی ہم نے قرآن کی کلاس تو لے لی، ابھی ہم نے محاسبہ شروع نہیں کیا۔ Because the time we will start محاسبۃ النفس, then it is easy to see that what you are seeking, what you are learning in the sittings of Quran, you will be depicting in your daily life. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف سے علم آ رہا ہو اور دوسری طرف عمل بہتر نہ ہو رہا ہو۔ قرآن ہمیں کانسٹنٹلی محبت کرنا سکھاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی اپنا ہمیں محبت دے نہیں پا رہا ہوتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں ان ریٹرن محبت دے گا، وہ ہمیں محبت دے نہیں پا رہا ہوتا۔ قرآن ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ فار دا سیک آف اللہ آپ اپنی رسپانسبلٹی نبھاتے جائیے۔ That's two different things. We will discuss sometimes. Relationship نبھانا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور محبت ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ These two are completely two different aspects. اگر خواتین کو، میں خواتین بار بار اس لیے بولتی ہوں کیونکہ میری آڈینس میں خواتین ہے، ادروائز دس از فار ایوری ہیومن بینگ۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ محبت ہونا اور ریلیشن شپس نبھانا یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں، ٹو ڈفرنٹ بال گیمس، ہم اپنی زندگی کو کافی بہتر کر سکتے ہیں، اپنی اپنی ذہنی صحت کو کافی بہتر کر سکتے ہیں، اپنی پروڈکٹیوٹی کافی بڑھا سکتے ہیں، اپنا ایمان کا لیول کافی ہائی کر سکتے ہیں۔ So we will discuss some time on it انشاءاللہ۔ لیکن پوائنٹ کیا ہے کہ جب میں علم حاصل کر رہی ہوں اور میں یہ سیکھ رہی ہوں قرآن سے کہ انسان اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے، سو آئی کانٹ ایکسپیکٹ فرام مائی گھر والاس کہ پڑھوں میں قرآن اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں وہ لوگ۔ یہ وہ چیز ہے جو ہر قرآن کے طالب علم کے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے۔ میں قرآن پڑھ رہی ہوں سو میرے اندر ایک اچھی تبدیلی آنی چاہیے۔ دس اچھی تبدیلی ول بی دا ٹرانسفارمیشن، دس اچھی تبدیلی ول بی محاسبۃ النفس، اینڈ دس محاسبۃ النفس ول ٹیک us towards the seriousness of لا تسألن، جو سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 8 میں آیا ہے۔ سو آپ کو اصل میں آج آیت نمبر 8 کے تھرو میں اسی محاسبہ کے اوپر ہی فوکس کرا کر آپ کی زندگی میں ایک قدم صرف اور صرف اس ذمہ داری کو محسوس کرنے کا دینا چاہ رہی ہوں۔ It's easy to take a small dose of ایمان and to keep it with ourselves till our last breath. ایک نیکی بھی اٹھا لیں اور اس کو اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھیں۔ اٹس اے بلیسنگ، اٹس اے بلیسنگ۔ جب تک ہم اسلام نہیں سمجھتے، ہم سب کی زندگیوں میں ایک ٹائم ایسا ہوگا جب ہم قرآن کے ساتھ شاید کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، مگر صرف اتنا جو ایک ریچولسٹک تعلق ہوتا ہے، جو ایک کلچرل تعلق ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب نے الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں آنکھ کھولی ہے۔ لیکن اس کو آپ اس تعلق کو آج کے تعلق سے کمپیئر کریں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ ایک حقیقت جو آپ کو اپنے اندر انسٹل کرنی ہے، جب تک ہم نے اسلام نہیں سمجھا تھا، اس اسلام کو سمجھنے سے پہلے ہم جو خود کو امپاورڈ سمجھتے تھے کہ ہم کہتے تھے ہم جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، جو خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں، اور جس طرح سے دل چاہتا ہے زندگی گزارتے ہیں، ہم اس کو امپاورمنٹ سمجھتے تھے کہ جیسے چاہو جیو والے سلوگن پر ہم جیتے تھے۔ پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہمیں اسلام کو جاننے کا، قرآن کو تھامنے کا، قرآن کی آیات کو سمجھنے کا موقع ملا۔ آپ میں سے جس
بھی اسٹوڈنٹ نے، جس بھی خاتون نے اس ٹرانسفارمیشن جرنی کو محسوس کیا ہے، آپ کو ایک بات کلک کی ہوگی کہ امپاورمنٹ کی اصل کیفیت جو ہم پہلے سمجھتے تھے اسلام سے دور ہو کے، دیٹ واز ناٹ امپاورمنٹ. امپاورمنٹ تو قرآن دیتا ہے کہ آپ اپنی ہر خواہش انکنسٹرینڈ وے میں پورا نہیں کرتے پھر، بلکہ آپ خود کو کنٹرول کر لیں. یہ ہے ایکچوئل امپاورمنٹ. آپ دیکھ بھال کر زندگی میں قدم اٹھائیں، یہ ہے ایکچوئل امپاورمنٹ. آپ سیلف مینجمنٹ پر آ جائیں. جو دنیا کرے سب کرتے ہیں وہ آپ نہ کریں، بلکہ آپ وہ کریں جو صحیح ہو. یہ ہے ایکچوئل امپاورمنٹ، اور یہی ہے محاسبہ. یہ دیتا ہے قرآن. آج ہمارے بچوں کو لگتا ہے قرآن سے دور ہو کر دے آر امپاورڈ. نہیں، they are not empowered. They are slaves. Some are slaves of themselves. Some are slaves of fashion. Some are slaves of the world. Some are slaves of the media. Some are slaves of their whims and desires. اصل empowerment جو ہمیں ملتی ہے وہ قرآن دیتا ہے، جس میں ہم خود کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں just to keep ourselves on the obedience of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. آپ نے اپنے اپنے ایریاز میں، اپنے اپنے شہروں میں اکثر کرینز کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. ہیوی مشینری جو کام کر رہی ہوتی ہے، جو اسکائی اسکریپرز بنا رہے ہوتے ہیں. یہ 180 فیٹ پر ویٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پر ٹرانسفر کرنے کے لیے جو ہیوی مشینری، جو کرینز استعمال ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ان پر کتنا لوڈ ہوتا ہے، کتنی اسٹرانگ میگنیٹک پاور دے کر ان کو زمین پر کھڑا کرتے ہیں تاکہ وہ ویٹ کے ساتھ ٹلٹ نہ ہو جائے. کبھی آپ امیجن کریں کہیں کرین کام کر رہی ہو اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوں دور سے. کبھی آپ امیجن کیجئے کہ اس کرین نے جتنا وزن اٹھایا ہوا ہے، اگر وہ کرین کا موو کرنا، جو اس کا آرم موو کرتا ہے، اگر اس کرین کا آرم انکنٹرولڈ وے میں موو کرے تو کیا ڈسٹرکشن وہ کرین مچا سکتی ہے آس پاس کی بلڈنگز کے لیے، ہم کسی حد تک اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اور اسی کرین، اسی ہیوی مشینری کو سرٹن پیٹرن پر فل مینجمنٹ کے ساتھ، فل کنٹرول کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ کرین، یہ ہیوی مشینری کتنا فائدہ دیتی ہے، کتنی آسانیاں کریٹ کرتی ہے، کتنی فروٹفل ہو جاتی ہے. بس یہی سبق قرآن کی امپاورمنٹ اس کرین کی طرح مجھے اپنے دماغ اور اپنی خواہشات کے استعمال کا طریقہ بتاتی ہے. اور یہ طریقہ ہی محاسبہ کہلاتا ہے. یہی طریقہ انسان کو آخرت کے حساب کتاب کے لیے اویئر رکھتا ہے، آخرت کے حساب کتاب کو بھولنے نہیں دیتا. So feel the responsibility on your shoulder, learn self management, constrain your desires and constrain yourself from destruction جو آپ اپنے ہی آپ کی، اپنی ہی زندگی کی، اپنی ہی ٹائم کی کر سکتے ہیں. جس دن انسان کو اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری اپنے کندھوں پر محسوس ہونے لگ جاتی ہے نا، اس کی ایگو اس پر ڈومینیشن لیول پر نہیں رہ سکتی ہے. اور قرآن کانسٹنٹلی مجھے اور آپ کو یہ جو محاسبہ، سوال جواب، حساب کتاب، اس کی بات کا احساس دلاتا ہے. وہ اس لیے دلاتا ہے کہ ایگو بڑی نہ ہو جائے ہماری، کہیں ایگو ڈومینیٹ نہ کر جائے. اسی سوچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت التکاثر کی آیت نمبر 8 میں تاکیدی اسلوب استعمال کیا ہے. لام تاکید لا کر شروع میں اور نون ثقیلہ لا کر آخر میں، یہی سوچ ڈیولپ کرنے کے لیے. دیکھو، آخرت کے حساب کتاب کی فکر کرو. حساب کی فکر کل کی جو ہوگی وہ آج کے عمل کو نکھار دے گی. آپ اس وقت پھر مقابلہ نہیں کرتے، اس نے میرے ساتھ غلط کیا تھا، میں بھی اس کے ساتھ غلط کروں گا. اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا، میں بھی اس کا حق ادا نہیں کروں گا. یو ڈونٹ ڈو دس. آپ اپنا رول پلے کرتے ہیں بیکاز آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، آپ کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے، آپ کو اپنے طور پر اپنے رب کی مغفرت اور بخشش چاہیے. Start thinking in this way. Why Allah subhanahu wa ta'ala has put this lam تاکید and نون ثقیلہ on this word تسألو کے اوپر؟ لا تسألن کیوں بنا دیا؟ آپ کو اور مجھے جھنجھوڑنے کے لیے. Don't waste your life پیٹی چیزوں کے اندر. Forgive others. اپنی سیلف مینجمنٹ کی طرف آؤ.
کتنا قرآن اور احادیث کانسٹنٹلی محاسبۃ النفس کی بات کرتا ہے. ہم نے اکثر وہ حدیث سنی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مفہوم آتا ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. میک دا موسٹ آف 5 things before the 5 things. جس میں آپ کے الفاظ آتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابہ کا قبل حرمی کا، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو. ہاتھ پاؤں چلتے ہیں. You can do your task and you can help around so many other people to complete their task. شبابہ کا قبل حرمی کا، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو. وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو. ہمیں کیا بتاؤ کل بیماری آ جائے. سو میک دا موسٹ آف یور ہیلتھ. جتنا اچھے کاموں میں لگا سکتے ہیں لگا جائیں، جتنا زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں ہو جائیں. اینڈ اگین دا پروڈکٹیوٹی اینگل ہم سب کا الگ الگ ہوگا. کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی سرکمسٹانسز کے دائرے میں رکھا ہے، کسی کو کسی سرکمسٹانسز کے دائرے میں رکھا ہے. ایکچوئل پوائنٹ کیا ہے، جہاں مجھے میرے رب نے اس وقت امپلانٹ کر دیا ہے جسٹ لائک اے ٹری، مجھے وہیں اپنی سراؤنڈنگ کو بہترین کرنا ہے، اپنی گروتھ کا خیال کرنا ہے، اپنی سراؤنڈنگ کو فائدہ دینا ہے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو. میک دا موسٹ آف اٹ. وغناک قبل فقرک، اگر اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں، فائنینشلی اسٹرانگ کیا ہے، ہیلپ ادر. اسپینڈ دس منی آن صدقہ، اسپینڈ دس منی آن دا پاتھ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس سے پہلے کہ فقر آ جائے، غربت آ جائے. غنا کہتے ہیں کہ غنی ہو جانا، یعنی آپ اللہ تعالیٰ آپ کو محتاجیوں سے محفوظ کر دے، آپ جو ہیں وہ غنی ہو جائیں، انڈیفرنٹ ہو جائیں کہ کوئی آپ کی مدد کرے. غنا کا قبل فقر کا. پھر آپ نے فرمایا 4th اینگل پہ وفراغ کا قبل شغول کا، یہ جو تمہارے پاس اس وقت فراغت ہے، وقت ہے، میک دا موسٹ آف دس ٹائم. کیا پتا کل وقت نہ ملے، کیا پتا کل کوئی ایسی ذمہ داری آ جائے کہ آپ اس میں اتنا مصروف ہو جائیں کہ اس وقت جو فرصت ہے وہ کل نصیب نہ ہو. تو اگر آج یو ہیو ایکسٹرا ٹائم، جسٹ یوٹیلائز اٹ ان دا بیسٹ پاسبل وے. کسی کی خدمت کر جائیں، کسی کے کام بنا دیں، آپ کے کوئی پڑوس میں کوئی خاتون بیمار ہیں، جا کر ان کی ہیلپ کر دیں، ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. آپ کوئی ایکٹیویٹی کر سکتی ہیں، آپ کسی آرفنیج میں ٹائم دے سکتے ہیں، آپ کوئی سوشل ورک کر سکتی ہیں، آپ کسی ادارے کو جا کر جو ہے والنٹیرلی پڑھا سکتی ہیں. جسٹ موو اہیڈ، لیکن اپنے اس فرصت کے لمحے کو بیسٹ پروڈکٹیو وے میں استعمال کر جائیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹ دا 5th پوائنٹ اپنی اس حدیث میں فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. اس سے پہلے کہ ملک الموت سامنے آ جائے اور اس کو دیکھنے کے بعد احساس ہو کہ پلیز مجھے نماز پڑھنے دو، پلیز مجھے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگنے دو، پلیز مجھے جو ہے وہ اللہ سے توبہ کرنے دو. جب ایک دفعہ ملک الموت نظر آ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ کو اپنے گلے میں خرخراہٹ محسوس ہو جائے، دس از اباؤٹ ٹائمز آف ڈیتھ، جس وقت انسان کے اوپر عالم نزع آ جاتا ہے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. جب ملک الموت نظر آ گیا، آپ کو فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے، سائملٹینیسلی انسان پر ایک وقت آتا ہے. وی ہیو ڈسکس دس پوائنٹ مینی ٹائمز ارلیئر ٹو، کہ ایک وقت انسان پر موت سے پہلے آتا ہے جس میں وہ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے عالم غیب کے پردے اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے. سو ایک طرف اس کو اپنی دنیا، فیملی، اولاد، گھر والے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اس کو وہ فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو اس کو ریسیو کرنے آتے ہیں. ایٹ دس پوائنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں یا قرآن ہو، روز محشر کا سوال جواب اور اس کے بارے میں انسان کا محتاط رہنا، ہر قدم زندگی کا پھونک پھونک کر اٹھانا، مجاہدۃ النفس، محاسبۃ النفس، آپ اس کو دونوں میں سے کوئی بھی نام دیں، قرآن اس سے بھرپور ہے اور بھرپور ہے. اور یہ اسٹرگلنگ اگینسٹ دا سیلف ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا محاسبہ کو. ابھی میں نے ایک ٹرم بولی آپ کے سامنے، مجاہدہ. دس مجاہدہ از ایکچولی جوہد سے ہے نا،
جسے آپ جہاد بھی سنتے ہیں. What is this جوہد, what is this جہاد؟ Struggling against yourself. آپ اپنے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے خود کو اپنی خواہشات سے، وہ جو ناجائز خواہشات ہو سکتی ہیں، وہ جو آپ کو اللہ کی فرما برداری سے دور کر سکتے ہیں، آپ ان کو دور کرتے ہیں تاکہ اپنی زندگی کو بہترین نکھار سکیں. دس ایسنس از امبیڈڈ ان لَتُسْأَلُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تو آخرت کا ہے کہ پھر تم سے اس دن سوال جواب ہوں گے. لیکن آپ جب تک آیت کی گہرائی میں نہیں اتریں گے، آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہاؤ دس آیا از benefiting me right now in my present. اس لیے کہ قرآن جب جب مستقبل کا ذکر کرتا ہے، قرآن جب جب جس جس وقت بھی قرآن جو ہے وہ روز محشر کی، جہنم کی بات کرتا ہے، قبر کا ذکر کرتا ہے، وہ میرے آج کو بہتر کرنے کے لیے کرتا ہے، میری حال کی چوائسز کو سنوارنے کے لیے کرتا ہے، مجھے آج امپاورمنٹ دینے کے لیے اس کانسیپٹ کو میرے سامنے لے کر آتا ہے. تو یہ جو ہمارے اندر کا ایک کانسٹنٹ کانفلکٹ زندگی میں چلتا رہتا ہے نا، اس کو سالو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں مستقبل کے وہ سب کچھ سینز دکھا دیے ہیں جو ہمارے سامنے آنے والے ہیں، جس کو ہم نے فیس کرنا ہے. ہماری ورنہ اس زندگی کے اندر آپ ذرا بیٹھ کے سوچیں کتنی لمبی لمبی لسٹس ہوتی ہیں. ایک چیز سے ہمارا دل ابھی بھرا نہیں ہوتا ہے کہ ایک اور خواہش دل میں آ جاتی ہے. ایک چیز کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں، ایک اور دل میں خواہش اور جذبہ اور وم اینڈ ڈیزائر جو ہیں وہ لمبی لسٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سب کو ٹیم کرنا اس محاسبہ اور اس کے لیے ہی لَتُسْأَلُنَّ لایا گیا ہے. جب ہم اپنی غلط خواہشات کو، غلط خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ ورلڈلی امپلسز. ورلڈلی امپلسز مثال کے طور پر کہ جب آپ کسی کی غیبت کرنے کی طرف جو ہے وہ بہت انکلائنڈ ہو جائیں. ورلڈلی امپلسز کیا ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ حلال کو کافی نہ سمجھے اور انسان ناجائز کمائی کی طرف جانے لگ جائے. ورلڈلی امپلسز کیا ہو سکتی ہیں کہ جس میں انسان کے پاس فرصت ہو لیکن وہ اس فرصت میں آپشن ہونے کے باوجود اپنی آنکھوں کو وہ نہ دکھائے جو اس کی روح کو فائدہ دے. انفیکٹ وہ اپنی آنکھوں اور کانوں کو وہ دکھائے اور سنائے جس سے اس کی روح بیمار پڑ جائے. ورلڈلی امپلسز کیا ہو سکتے ہیں کہ جس میں انسان جو ہے وہ کریٹو ایکٹیویٹیز کرنے کی بجائے ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائے. ورلڈلی امپلسز کیا ہو سکتی ہیں فار آر یوتھ اینڈ فار آر موسٹ آف دا سوسائٹی کہ ہم اپوزٹ جینڈر کے ساتھ اٹریکشن اور فرینڈشپ سے اپنے آپ کو بچا سکیں. دیز آل آر ورلڈلی امپلسز. اور جو انسان اپنی ان ورلڈلی امپلسز کو روکنے کی طرف آگے بڑھتا ہے، اللہ کے کلام کے سامنے بیٹھنے کے بعد اس میں اپنی عقل کے درست استعمال کی کیپیسٹی آ جاتی ہے. انفیکٹ اگر آپ کلاسیکل سینس میں اس کو اسٹڈی کریں تو بکس یہ بتاتے ہیں کہ جو انسان اپنی ان ومز اینڈ ڈیزائرز کو ٹیم کرنا شروع کر دیتا ہے جسٹ بائی سٹنگ ان فرنٹ آف قرآن، اس کو ایک ہائر پاور نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ عقل کو ایسے استعمال کرتا ہے کہ اس کو اوتھینٹک امپاورمنٹ ملتی ہے. ابھی میں نے آپ سے بات کی تھی، میں نے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ جب تک انسان اسلام کی طرف نہیں آتا، جب تک انسان کی زندگی میں یہ خوبصورت کتاب نہیں کھلتی، ہم اسلام سے دور ہو کر خود کو امپاورڈ سمجھتے رہتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی اچھے انداز میں جیسے چاہو جیو کے بیسس کے اوپر ہم زندگیاں گزار رہے ہیں. I'm so happy, I do what I want to do. کوئی مجھے روکتا نہیں ہے، کوئی مجھے منع نہیں کرتا ہے، کوئی میرے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن جب آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایسا ہٹ کرتا ہے معاملہ، وہ تو امپاورمنٹ تھی ہی نہیں. ہم نے اب عقل کا استعمال سیکھا ہے. What is this عقل in Arabic language? Just go and check the linguistic connotation of عقل. عقل کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ عقل کے میننگز ہوتے ہیں، عقل یا عقیلو کہتے ہیں وہ جو آپ کو باندھ کر رکھے، وہ جو آپ کو کنسٹرین کر کے رکھے، وہ جو آپ کو گمراہ ہونے سے بچا لے. یہ ہے عقل کی کونوٹیشن. ہم نے تو عقل کے میننگز بھی بدل کر اب رکھ دیے ہیں. کبھی عقل کو اس معنی میں کہاں سمجھتی ہے انسانیت کہ عقل اس کو کہتے ہیں ان عربک پرسپیکٹو، وہ جو آپ کو آپ کی غلط خواہشات سے، آپ کے گمراہ ہونے سے کنسٹرین کر لے. اصل میں اس کو ہیومن انٹلیکٹ کہتے ہیں. ہم تو اپوزٹ میننگز پر چلے گئے. ہم گمراہ کن خواہشات میں خود کو انوالوڈ رکھ کے فریڈم آف ایکسپریشن کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے وہ فریڈم ہے. نہیں، وہ فریڈم نہیں ہے، وہ تو سلیوری ہے. اگر ذرا سا بھی اس کو غور سے دیکھیں، وہ جو دنیا کرتی ہے ہم بھی کرتے ہیں. آج دنیا نے جو ہے وہ
نعرے لگانا شروع کر دیے کہ ہوموسیکشولس کو ان کے رائٹس دیے جائیں، اور آج دنیا نے جو ہے وہ سلوگنز اور پلے کارڈز اٹھا لیے کہ if your child is at the age of 12 and he or she is asking you that what is my gender, I'm still confused on my gender، اس کا مطلب ہے کہ the world is going definitely on a wrong track۔ آزمائش ہے آج کل کے وقت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن یہ جس پیٹرن پر دنیا چل رہی ہے، جس پیٹرن کو دنیا اڈاپٹ کر رہی ہے، say what you feel، یہ اس انداز کو جیسے چاہو جیو کے پیٹرن پر چلتے ہوئے دنیا سمجھتی ہے کہ دس از کانفیڈنس، دنیا سمجھتی ہے دس از انلائٹمنٹ، جبکہ عقل کی ڈیفینیشن تو یہ تھی نہیں۔ دی کس نے عقل؟ دیا کس نے انٹلیکٹ؟ یہ آرگن دیا کس نے ہے جس کے اندر یہ انٹلیکٹ موجود ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ یہ دیا تھا انسان کو اس کی انکنٹرولڈ ڈیزائر سے روکنے کے لیے، تاکہ وہ خود کو گمراہ ہونے سے بچا لے، ٹو اسٹاپ، ٹو پریونٹ دیز ومز اینڈ ڈیزائرز، ان کو ایک سرٹن سرکل میں سرٹن لیش باندھ کر رکھنے کے لیے۔ یہ تھا عقل کا ایسنس، کہ انسان غفلت سے بھٹکنے سے بچ جائے۔ جبکہ آپ ذرا دنیا کے اوپر پرسپشن آف پاور یا پاور گیم اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو کیا پتا چلے گا، وہ جو اس عقل سے خود کو صحیح اور غلط، گناہ ثواب، الاؤڈ اور فوربڈن کی حدود میں لانا پسند ہی نہیں کرتے، آج وہ عقل مند کہلاتے ہیں۔ جو کہتے ہیں ریلیجنس کو ایک طرف کر دیں، کیپ ریلیجنس aside، لیٹس بی جسٹ اے اسپرچوسٹ، اور کسی کو کسی ریلیجن کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کی دنیا ان کو عقل مند کہتی ہے۔ اور اپوزٹ ٹو دیٹ، جو اللہ کے دیے ہوئے، کسی ریلیجن کے دیے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر چلنے کی اسٹرگل میں جائز ناجائز کے فرق میں پڑتے ہیں، کون ہے وہ دنیا کی نظر میں؟ لو برو، سلی، بے وقوف، نان انٹلیکچوئلس، ایمپٹی ہیڈڈ، سمپل مائنڈڈ، دیز آر دا ٹرمز۔ میں نے تو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ وے میں یہ ٹرمز بولی ہیں، ادروائز کیا کچھ نہیں کہا جاتا ان لوگوں کو جو دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، بے عقل ہیں۔ جسٹ چیک یور میڈیا اینڈ جسٹ چیک دا وائبس گیونگ تھرو میڈیا۔ وہ عورت جس کو کوئی بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا ہوگا، اس کو برقع پہنا دیا جاتا ہے۔ وہ عورت جو کبھی پوڈیم پہ کھڑے ہو کر اسپیچ نہیں کر سکتی ہے، اس کو حجاب پہنا دیا جاتا ہے۔ وہ عورت جس کے اندر کوئی فزیکل اسٹیمنا نہیں ہوگا ایک آگے بڑھ کر جو ہے وہ دنیا کو فیس کرنے کا، کسی انڈسٹری کو چلانے کا، کسی پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کرنے کا، اس عورت کو جو ہے وہ ایک چادر پہنا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ دس از پرسپشن گیم، and this is what we are pouring in our minds and in our youth mind۔ تو پھر کیسے دین والا کوئی عقل مند لگ سکتا ہے؟ contrary to what قرآن is saying، قرآن کی ڈیفینیشنز تو بالکل الگ ہیں۔ قرآن نے کہا ہے عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو بے وقوفیوں سے، اپنی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے سے، ہرڈ مینٹیلٹی سے، ہر معاشرے کے فیشن کو بلائنڈلی فالو کرنے سے بچا لے، وہ عقل مند ہے۔ وہ جو رب کی حدود پر چلے اور دنیا اس کو اپوزٹ سلوگنز کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ قرآن سے الگ راستہ اگر دنیا دکھائے گی، اور اگر دنیا کی واسٹ میجورٹی قرآن سے الگ چلے گی، تو کیا ہم قرآن چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم قرآن کا دیا ہوا راستہ چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم قرآن کلاس اپنی جگہ پر اور اپنا عمل اگلی جگہ پر دنیا کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے؟ اٹس اے پیراڈاکس۔ وی نیڈ ٹو بیلنس آور لائف۔ جو ہمارا بلیف ہے ہمیں اسی کے مطابق جینا ہے۔ ہمارا بلیف قرآن ہے، ہمارا بلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ سو وی ہیو ٹو ڈریگ آور سیلف ٹو بی آن دس پاتھ۔ اسی کے اوپر ہمیں محاسبہ کرنے کی توفیق ملے گی، اسی کے تھرو ہمیں سیلف مینجمنٹ ملے گی، اسی کے تھرو ہمیں اللہ کی رحمتیں ملیں گی۔ روز محشر کے لا تسألن پر عمل کرتے ہوئے ہی آج میں اپنی زندگی میں اپنا محاسبہ کر سکتی ہوں۔ وہ جو اس محاسبہ سے دور ہیں، اصل میں وہ بے عقل ہے۔ ظاہری بات ہے، we are not calling them out as بے عقل، but this is our strength to realize کہ اگر دنیا ایک طرف جائے، اللہ کا کلام مجھے دوسری طرف جانے کو کہے، I will always pick the path جو میرا رب مجھے دے گا، with confidence, without dilly dally۔
without shaking my legs, I will follow the path what my Rabb is giving me. دنیا کے پیچھے عقل کا غلط استعمال کرنے والے کبھی سمجھداری کا فیصلہ آخرت کے حوالے سے نہیں کر سکتے. ہاں، آج کی ایسی دنیا میں جہاں میجورٹی اپوزٹ ڈیفینیشنز پر ہے عقل کی، وہاں قرآن کی بات ماننا اور اس کی دی ہوئی فلسفی اپنانا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن ہم سب ہیں نا، اگر الحمدللہ اس پلیٹ فارم پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، we have to become each other's strength and we are each other's strength الحمدللہ. اور یقین رکھیں وہ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا ماسٹر ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہمارا گائیڈ ہے، ہمارا رہنما ہے، ہمارا منعم ہے، ہمیں نعمتیں دینے والا ہے. قالوا ربنا اللہ ثم استقم ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. فرشتے ہماری سپورٹ ہیں، ایمان ہماری سپورٹ ہے، اللہ رب العزت ہماری سپورٹ ہے، ہم ایک دوسرے کی سپورٹ ہیں. یہ مشکل ہے. اس پوری فلسفی میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہاں اپنے آپ کو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ہر چوائس اور ہر سٹرگل کو اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق بنانا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. حق یہی ہے، اپنے آپ کو بتائیں. یہ قرآن اور یہ رسول اللہ کی تعلیمات، یہی سچ ہیں، اسی میں فائدہ ہے. جو مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے دے دیا اسی پر مجھے عمل کرنا ہے. خود کو بتائیں اتنی الفاظ پر عمل کروں گی تو زندگی میں سکون کے راستے میسر آئیں گے. انہی اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو مانوں گی تو مجھے عقل اور فراست اسی دنیا میں اللہ دے دے گا. آپ پھر قرآن کی روشنی سے دنیا کو دیکھیں گی and you will see the difference. جس کو لَتُسْأَلُنَّ کی فکر لگ جاتی ہے اس میں محاسبۃ النفس آتا ہے، اور جس میں محاسبۃ النفس آ جائے، قدم پھونک پھونک کر جو رکھتا ہے قرآن کی ڈیفینیشن میں، ان کو فائزین کا ٹائٹل ملتا ہے، کامیاب ہونے والے. اور ان کے مقابلے میں وہ جو حساب کتاب کو بھول جاتے ہیں، جن کی عقل کی ڈیفینیشن دین سے دور ہونا ہے، جن کی عقل کی ڈیفینیشن جو ہے ان سارے اعمال کو کارنر کر دینا ہے جن کا حکم اللہ اور اللہ کا رسول دیتے ہیں، قرآن ان کو کہتا ہے کل انعام بل ہم اضل، جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. جانوروں سے گئے گزرے کیوں ہیں؟ اب اس لیے میں آپ کو یہ ایکسپلینیشن نہیں دے رہی ہوں کہ ہم ان سب کو جانور یا جانور سے کمتر سمجھنا شروع کر دیں جو بظاہر قرآن سے دور ہیں. پلیز بینگ مائی اسٹوڈنٹ میک دس کائنڈ آف اے مائنڈ سیٹ جس میں ہر ایسی فلسفی کو اپنے اوپر اپلائی کروں تاکہ میں دوبارہ اس راستے پر نہ جاؤں جو راستہ کبھی میری زندگی کا راستہ تھا. اینڈ فار ریسٹ آف دا پیپل جو مجھے بظاہر اس راستے پر نظر آ رہے ہیں جس راستے سے میں نے ٹرانسفارمیشن جرنی لے کر خود کو یو ٹرن دے دیا ہے، آپ نے ان سب کے لیے دعا کرنی ہے، ان سب سے محبت کا معاملہ کرنا ہے. بیکاز جس محبت سے آپ ان کو اس راستے کی طرف لا سکتے ہیں، غصہ، فرسٹریشن، تانا، کرٹیسزم، آپ کبھی ان چیزوں سے اس راستے پر چلنے والے لوگوں کو دین کے راستے پر نہیں لا سکتے. So why اللہ سبحانہ و تعالیٰ has said بل ہم عدل، کہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوتے ہیں جو اپنی عقل کو اپنی خواہشات کو روکنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے ہیں. جہاں جانور کو اپنا نقصان نظر آتا ہے جانور وہاں سے رخ پھیر لیتا ہے. جہاں جانور کو اپنا ہارم نظر آتا ہے جانور وہاں جانا اوائڈ کرتا ہے. جہاں جانور کو آگ نظر آتی ہے جانور وہاں سے دور بھاگتا ہے. نقصان دیکھ کر خود کو ڈیفینڈ کرتا ہے. دس از جانور نا. انسان جانتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ نان مسلمز، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مسلمز. کس کو نہیں پتا کہ میں نے مرنا ہے اور اٹھایا جانا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ قبر میں مجھ سے سوال جواب ہوں گے؟ کس کو نہیں پتا کہ جب میں عاقل اور بالغ ہو جاؤں گی so certain things are like obligation on me. کس کو نہیں پتا کہ جب میں مر کر اٹھائی جاؤں گی تو روز محشر کے بعد میرے سے حساب کتاب اور اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ رکھا جائے گا؟ سب تو جانتے ہیں. انسان آخرت کے سوال جواب کا سوچ کر جب دنیا کی زندگی میں عقل کا درست استعمال نہیں کرتا پھر وہ بے جا نقصان دینے والی خواہشات کو تھامتا ہے. اور جب
وہ بیجا خواہشات کو تھامتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی فیڈ ہونے لگ جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ ایک بات اللہ کی مانیں گی، آپ کو 10 باتیں مزید ماننے کی توفیق مل جائے گی۔ دس از کالڈ کیپیچولیشن، جس کو آپ کہتی ہیں نا سر تسلیم خم کر دینا، رب کی اطاعت اختیار کرنا۔ اس کلام کی ایک بات مان کر دیکھیں، اور اس کے بعد میں آپ کو 100% شورٹی دے رہی ہوں، آپ ایک نیکی کریں گی، آپ کو 10 نیکیوں کے آپشنز نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ کر کے دیکھیں۔ آج سے کوئی ابھی جو بھی نیکیاں آپ کرتی ہیں، میں ان نیکیوں کی بات نہیں کری، ان پر تو ثابت قدم رہیں الحمدللہ۔ ایک نیکی آج ڈیسائیڈ کریں، میں نے یہ نیکی آج اڈاپٹ کرنی ہے۔ کیا نیکی؟ چھوٹی سی کوئی نیکی، صدقہ کرنے کی۔ جسٹ اسٹارٹ گیونگ 10 روپیز، 100 روپیز، 1000 روپیز، 500 روپیز، واٹ ایور یور پاکٹ الاؤز۔ آج صدقہ کرنے کی کوشش کریں کہ میں آج سے ہفتے میں ایک دفعہ اتنا اماؤنٹ صدقہ کروں گی۔ Put this restriction on yourself and then you will see آپ کو ایک اور نیکی کی توفیق ملے گی، ایک اور نیکی کی۔ Forget about money، ابھی ابھی گھر بیٹھے ہوئے آپ آج سے ایک صدقہ کرنے کی کوشش اس طرح سے کر۔ صدقہ صرف مال کا تو نہیں ہوتا نا، صدقہ ایفرٹ کا بھی ہوتا ہے، صدقہ انسان کی مسکراہٹ کا بھی ہوتا ہے، صدقہ انسان کی پیار کی بات کا بھی ہوتا ہے، صدقہ انسان کا کسی کو وقت دینے کا بھی ہوتا ہے، کسی کو ایڈوائس دینے کا بھی ہوتا ہے، امی ابو کے پیر دبانے کا بھی ہوتا ہے، ہاں ساس کے پاؤں دبانے کا بھی ہوتا ہے، ایک چائے کا کپ ان کے ہاتھ میں لے جانے کا بھی ہوتا ہے۔ These everythings, these are beautiful beautiful aspects جس کے اندر ہم صرف اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اگر لے کر آتے ہیں۔ ایک چیز، چاہے میری چائے میں چائے خود بناؤں یا میری میڈ بنائے، میں جا کر وہ پیالی اپنی امی کو خود پکڑاؤں گی، میں وہ پیالی اپنی ساس کو خود پکڑاؤں گی، میں وہ جا کر اپنے ابو کے پاس پانی کا گلاس روز رات میں رکھوں گی، صبح اٹھیں گے تو میں ان کو روز ایک دفعہ چائے کا پوچھوں گی، چاہے وہ نہیں پیتے ہیں یا آپ کبھی پیتے ہیں کبھی نہیں پیتے۔ میں صرف آپ کو آپشن دے رہی ہوں، آپ ایک نیکی اپنی زندگی کا حصہ بنا کر دیکھیں، اللہ will open minimum 10 نیکیوں کے آپشنز آپ کی زندگی کے اندر۔ دیٹس محاسبہ۔ جب آپ کیئرفل ہو جائیں گی، جب آپ لائف مینجمنٹ کی طرف آئیں گی، جب آپ سیلف مینجمنٹ کی طرف آئیں گی، اللہ کے کلام کی ایک ایک آیت آپ کے سامنے زندگی میں کئی کئی پھول بکھیرے گی۔ سمیٹنے والی تو بنے، محسوس کرنے والی تو بنے، ذرا اس کو سمپلی اپنی زندگی کا حصہ بنانے والی تو بنے۔ The idea is to surrender yourself۔ کریں تو سرنڈر اس کے سامنے۔ ہم خواہشات کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، بس میرا دل چاہ رہا ہے تو مجھے 10,000 کا جوڑا لینا ہے، بس میرا دل چاہ رہا ہے تو مجھے باہر جا کر کھانا کھانا ہے۔ نکلیں اس سے باہر، سرنڈر یور سیلف ان فرنٹ آف یور رب، یو ول گیو دا بیسٹ پیس آف مائنڈ ٹو یور سیلف۔ سکون جس کو آپ اپنی روح تک اترتا ہوا محسوس کریں گے، وہ پیسوں میں نہیں ہے، وہ فرنیچر میں نہیں ہے، وہ جولری میں نہیں ہے، وہ بینک سٹیٹمنٹس میں نہیں ہے، اٹس سم ویئر ایلس۔ جڑ کر تو دیکھیں رب کے ساتھ، سرنڈر یور سیلف، اپنا دل اور اپنا دماغ اپنے رب کے سامنے سرنڈر تو کریں۔ دس از محاسبہ۔ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس آپ کو ایک ایک بات سوچ سمجھ کر بولنے والا بنا دے گا۔ غلطی سے کبھی آپ سے کوئی بات نکل جائے گی، آپ سوری بول دیں گی امیڈیٹلی، یو ول ناٹ ویٹ فار ٹمورو، کل بول دوں گی آج موڈ نہیں ہو رہا۔ یو ول ناٹ سے دس، یو ول ناٹ ڈو دس۔ محاسبہ کرنے والا انسان اپنے دامن کو اپنی غلطیوں سے معافی مانگ کر، لوگوں سے معافی مانگنی ہو تو لوگوں سے معافی مانگ کر، اور رب سے معافی مانگنی ہو تو رب سے معافی مانگ کر اپنے بستر پر جاتا ہے، نہیں جاتا ورنہ وہ، بیکاز اس کو پتا ہے زندگی بہت چھوٹی ہے، کام کرنے کے بہت ہیں، اور آگے کی زندگی انلمیٹڈ ہے، اور وہ یاد رکھتا ہے کہ میری آگے کی زندگی میری آج کی ریل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جو آج کروں گی کل میں وہ کاٹوں گی۔ تو غور کیجئے اور اپنے آپ کو اس سیلف مینجمنٹ کی طرف لے کر آئیں۔ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو اپنے آپ کو اسلام سے دور کر لیتا ہے، جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا، بل ہم عدل، وہ کل انعام ہے اور ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ میں آپ کو سمپل سی ایک انالوجی دے رہی ہوں، کبھی محسوس، پتہ نہیں آپ نے شاید کیا یا نہیں کیا، آج کے بعد ذرا اس کے اوپر بھی فوکس کیجیے گا۔ When you start thinking، تو آپ کے پاس اتنی سوچنے کی چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ کے کلام کی یہ آیت بار بار ہٹ کرتی ہے کہ اللہ نے تمہارے آس پاس کی کائنات کو تمہارے لیے آیات بنا دیا ہے۔
انسان کی انیٹمی پر کبھی غور کیا ہے؟ انیٹمی مطلب جو میرا جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جسم اللہ نے دیا اس کی انیٹمی دیکھیں. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف دینے والے آرگنز ہیں نا، جو مقام دینے والے آرگنز ہیں، ہمارے جسم میں کئی آرگنز ہیں. ان آرگنز میں سے وہ آرگنز، 2 آرگنز جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور وہ انسان کے رتبے کو، اس کے شرف کو بلند کرتے ہیں. اٹس اباؤٹ انسان کا دل اور اس کا دماغ. آپ دیکھیں وہ 2 آرگنز جو انسان کو غفلت میں سے کھینچ کر نکال سکتے ہیں، غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں نا، پونڈر کر سکتا ہے انسان دل اور دماغ کے ساتھ. اللہ نے اس کو انیٹمی آف ہیومن بینگ میں اپر پورشن میں رکھا ہے. آپ کے ٹاپ ہیڈ پر دماغ لگا ہوا ہے اور چیسٹ میں آپ کے دل لگا ہوا ہے. اور انسان کے وہ آرگن جو اس کو ومز اینڈ ڈیزائرز کا شکار کرتے ہیں، غفلت کا شکار کرتے ہیں، لتھارجی لے کر آتے ہیں، غلط ڈائریکشن پر لے جا سکتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی لوور باڈی میں رکھا ہے. اللہ نے ہر شے کو آیت بنایا ہے. اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے غور و فکر کرنے والی آنکھ دے دے. آپ کو ہر دن اپنے اللہ رب العزت کے معجزے نظر آئیں گے. جس نے خواہشات کو انٹرٹین کرنے میں زندگی گزاری، اس نے اپنا لوور سیلف مضبوط کیا، سٹمک اینڈ جینیٹلز. اس نے اپنی شرمگاہ اور اپنے سٹمک کو انٹرٹین کیا اور اس نے نفس امارہ بنایا. The one who is busy in entertaining his or her خواہشات. جس نے عقل اور شعور کو رب کی وحی سے اٹیچ کر کے سوچنا شروع کر دیا، اس نے نفس کو مطمئن کرنے کی راہ تھام لی اور نفس مطمئنہ بننے کی طرف چلا گیا. حساب کتاب کی فکر میں رہے گا، لَتُسْأَلُنَّ اس کو یاد رہے گا، محاسبۃ النفس اس کو یاد رہے گا. اور یہ وہ انسان ہے جو انسان پھر انٹلیکٹ اور ہارٹ پر رولنگ فورس کے ساتھ نظر آئے گا. چاروں فورس ہم میں ابھی بھی ہیں. ایک مومن ہے، اس میں بھی انٹلیکٹ اور ہارٹ موجود ہے، ایپیٹائٹ اور ہنگر اور اینگر موجود ہے. لیکن جو رولنگ فورس ہوتی ہے مومن میں، وہ اس کی عقل اور اس کا دل ہوتا ہے، فہم و فراست ہوتی ہے. اور اس کی جو سبجوگیٹ کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ اپنی بھوک کو کنٹرول کر لیتا ہے، وہ اپنی ہنگر کو کنٹرول کر لیتا ہے، وہ اپنی ایپیٹائٹ کو، چاہے وہ ایپیٹائٹ اس کی جو ہے وہ سٹمک ایپیٹائٹ ہے یا اس کی سیکشول ایپیٹائٹ ہے، وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے. یہ کوالٹیز ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے حساب کتاب کا تذکرہ بار بار قرآن میں کر دیا ہے. خواہشات کے پیچھے دوڑو گے تو آخرت کے حساب کتاب کو بھول جاؤ گے، انٹلیکٹ سے دنیا میں محروم ہو جاؤ گے، درست سوچنے سمجھنے سے محروم ہو جاؤ گے. انسان جتنا درست سوچنے سمجھنے سے محروم ہوتا ہے، اتنا اپنے نقصان کی چیزوں کی طرف دوڑتا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بل ہم عدل، وہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے. آپ سمپل سی مثال دیکھ لیں، جنگل میں لائن اگر اس کو 10 زیبرا نظر آتے ہیں نا، وہ صرف ایک زیبرا پر اٹیک کرتا ہے. 10 کے 10 کو مار کے جمع نہیں کر لیتا فریزر کے اندر، ایک پر اٹیک کرتا ہے تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے. اس لیے کہ اس کی جتنی ضرورت ہوگی وہ اتنا ہی اپنا شکار کرے گا. بٹ انسان بل ہم عدل، اس کی تو خواہشات صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. وہ خدا خوفی سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی منہ کی لالچ صرف قبر کی مٹی بھرتی ہے، اور یہ وہ انسان ہوتا ہے جس میں صرف اور صرف خواہشات اپنے پہاڑوں کی طرح جمی رہتی ہیں. جبکہ یہ وہی انسان ہے جس کو اللہ نے تمام مخلوقات میں محاسبہ کی کوالٹی دی تھی. اللہ نے انسان کے اندر، میرا فائنل پوائنٹ آج کی بات کا، محاسبہ ضروری کیوں ہے. بعض اسکالرس، کلاسیکل اسکالرس نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. آئی ول ٹرائی ٹو میک اٹ ویری سمپلیفائی. بعض اسکالرز یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں یہ جو انسانوں کو محاسبہ دیا ہے، اٹس دیئر سیلف ڈیفense. سیلف ڈیفenس کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ انسان کی مخلوق کو اسٹڈی کریں تو انسان جب چہرے کے بل گرنے لگتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے بازو یا اس کا ہاتھ اس کے سامنے آ جاتا ہے. ایون مارشل آرٹس میں وہ سکھاتے ہیں کہ جب آپ گریں تو فال ود ڈگنیٹی، فال ود یور سیلف ڈیفenس، اپنا بازو جو ہے وہ اپنے سامنے لے آئیں. وہ کہتے ہیں دس از انگرینڈ ان ہیومن بینگس، کہ وہ گرتے ہیں تو ڈیفenس سسٹم کے ساتھ گرتے ہیں.
That's why we have every civil law on this planet which is recognizable the right of self defense. आपको हर दुनिया के अंदर ये रूट मिल जाएगा. तो मुहासबा एक सेल्फ डिफेंस है और शैतान यही हमला करता है. जिस इंसान के अंदर ईमान होगा वो शैतान के हमले से बच जाएगा, वरना इंसान बहुत तेजी से अपनी जिंदगी को अपने रब से दूर करके अपनी अक्ल का मिसयूज करता है और सेल्फ मैनेजमेंट से महरूम हो जाता है. तो यह हकीकत है कि एक लफ्ज़ के अंदर फुम्मा लतुसअलुन्ना के अंदर अल्लाह ताला ने हमें हमारी परेशानियों से बचने का तरीका बता दिया है. तुम्हारी ज़िंदगी का सुकून लौट आएगा, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी. अपने अमल दुरुस्त कर लो, अपने रब को याद रखो, आखिरत को याद रखो, हिसाब किताब को याद रखो. वो किसी ने कहा है ना, तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसान होना. पूरे आलम पर हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना. अल्लाह हमें मौत से पहले इस मुहासबत नफ्स की तौफीक अता फरमा दे. अल्लाह हमें हिसाब किताब शुरू होने से पहले इस दुनिया की ज़िंदगी में मोहतात कर दे. अल्लाह हमें इंसान होने के नाते अक्ल और फ़हम का बेहतरीन इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा दे. अल्लाह हमें अपने से मुलाकात से पहले बेहतरीन मोमिन और मोहसिन बनने की बेहतरीन राहें दिखा दे. सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.